कंबर ने हम सबको बिठा लिया और कहने लगे आओ सुनो, इश्क़ अली के उसूल सुनो। हम महव हो गए कंबर की बातों में। कंबर कहने लगे हम तो काले देश के रहने वाले थे, लेकिन ए मेरे भाइयों, अली के इश्क में मुब्तला लोगों, हम कोई आम आदमी नहीं थे कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम्हारे अहद में जैसे काले जीन्स पहने लटकाए आ जाते हैं। हम ऐसे मुल्क के काले नहीं थे, हम कोई आम आदमी नहीं थे। हम बादशाह के बेटे थे, हमारी स्टेट थी, हमारे पास हुकूमत थी। हाँ, हम छोटे से थे, बड़े नाज़ो नियम में हम पाले गए, शाही आदाब में हमारी परवरिश हुई, दौलत की कमी नहीं थे। हमारे भी नौकर चाकर थे, हमारे भी गुलाम थे। हम रेशमी कमखात के बिस्तरों पर सोने वाले, सोने की जंजीरों के झूले में झूलने वाले। लेकिन हम अभी बहुत छोटे थे, बचपन था हमारा कि हमारा बाप मर गया। चूंकि हम छोटे थे, कमसिन थे, मेरी एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम मैमूना था। तो मैं अपनी बहन की खबरगिरी करता, इसलिए कि बाप मर गया था, हम लोग बचपन में यतीम हो गए थे। तो मेरे बाप ने मरने से पहले मेरे चचा को हुकूमत सुपुर्द कर दी थी, और ये भी कहा था कि मेरे चचा का नाम अशगोस था। तो मेरे बाप ने मेरे चचा अशगोस से कहा था कि जब मेरा बेटा फत्ताह जवान हो जाए तो अपनी बेटी की शादी फत्ताह से कर देना, और स्टेट इसे वापस करके इसकी ताजपोशी कर देना, और इसको हबश का बादशाह बना देना। वसीयतनामा पास था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने मेरे बाप का वसीयतनामा मुझे दे दिया, मैंने उसे पढ़ा। फिर एक दिन मैं चचा की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह हबश अपने अशबोस से मैंने तकाजा किया कि आप मेरे बाप की वसीयत पर अमल कीजिए, मुझे दामादी में कबूल कीजिए और स्टेट मेरे हवाले कीजिए, हुकूमत मेरे हवाले कीजिए। मेरे चचा ने मुझे टालना शुरू किया। मैंने बहुत तकाजे किए, लेकिन मेरे चचा ने मुझे किसी न किसी तरह से टाल दिया। एक दिन मैं अपने जवान साथियों के साथ कमर में तलवार लगाए हुए अपने चचा के दरबार में हाजिर हुआ, और फिर मैंने उनको धमकी दी कि अगर आप मेरे बाप की वसीयत पर अमल नहीं करेंगे तो खूंरेजी होगी। मेरे चचा ने भाप लिया कि ये नौजवान है और अपने साथियों के साथ आया है, ऐसा ना हो कि खूंरेजी शुरू हो जाए। इसलिए मेरे चचा ने उस दिन बड़ी मोहब्बत से मुझसे बातें की और कहने लगे, फत्ताह बैठो, हमें कोई तकल्लुफ नहीं है तुम्हारी हुकूमत वापस करने में, और हम अपनी बेटी भी तुमसे ब्याह देंगे। लेकिन दरअसल हमारा एक बड़ा दुश्मन है, और वो हमसे ज्यादा हमारे बुतों का दुश्मन है, हमारे दीन का दुश्मन है। अगर तुम उसका सर काट के ले आओ तो हम तुम्हें हुकूमत भी दे देंगे और बेटी की शादी भी कर देंगे। तो मैंने अपने चचा अशगोस से पूछा, आपका दुश्मन कौन है? कम अरब में रहता है, तुम्हें सफर इख्तियार करना पड़ेगा। नाम क्या है? कहा उसका नाम अली है। वो तमाम बुतखानों को मिस्मार करता फिर रहा है, अगर हमारे यहाँ आ गया तो हमारे बुत भी टूट जाएंगे। हमें उससे खौफ है, इससे पहले कि वो हबश तक आए उसका सर काट के ले आओ। कहा ठीक है, हम उसका सर काट लाएंगे,
لیکن ہمیں کچھ مدد کے لیے سپاہی درکار ہوں گے. کہا ہم تمہیں 7,000 سپاہی دیتے ہیں اچھے لڑنے والے, اور میرا بیٹا فضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا. دونوں بھائی جاؤ, وہ تمہاری مدد کرے گا, اور سر لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں تخت پہ بٹھا دیں گے اور تمہاری تاج پوشی کر دیں گے. تخت و تاج کی شرط ہے علی کا سر. جملہ لیں گے آپ, یہاں تخت و تاج کی شرط ہے کہ علی کا سر, اور ملک عشق علی کی شرط ہے اپنا سر دے دے. اب دو ملک آمنے سامنے ہیں, ہم نے یہ جو کہا تو قمبر کہنے لگے بھائی تم بعد میں بول لینا, پہلے میری کہانی تو سن لو. قمبر ہم سے کہنے لگے کہ تمہیں ظاہر ہے کہ نعرے سننے کا شوق ہے انچولی والوں سے, اس لیے تم بیچ میں بول رہے ہو, پہلے میری باتیں تو سن لو, پہلے مجھے تو نعرہ حیدری اپنی باتوں پہ لگا لینے دو, پھر تم بھی لگوا لینا. تو ہم چپ ہو گئے کہانی سنتے سنتے. ہم نے کہا اچھا آپ ہی بولیے اور آپ ہی سنائیں. تو پھر قمبر نے کہنا شروع کیا. کہنے لگے خاموش بیٹھو, پہلے میری پوری بات سن لو. تو ہم چپ ہو گئے, ورنہ عشق علی میں چپ کہاں رہا جاتا ہے. ہم چپ اس لیے ہو گئے کہ عشق علی میں قمبر ہم سے سینئر تھے, ہم جونیئر, تو جونیئر کو چپ رہنا چاہیے سینئر کے سامنے. ہم چپ ہو گئے. قمبر نے ہمیں ڈانٹا نہیں, غصہ نہیں کیا. قمبر کہنے لگے جو عشق علی کرتا ہے ہم اس پہ غصہ نہیں کرتے, بس ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں پوری بات تو سن لو. تو ہم چپ ہو گئے. ہم نے کہا اچھا سنائیے پھر کیا ہوا. کہا ہم لشکر لے کے چلے, پتہ لگا کہ مدینے پہنچ گئے. ہم جب مدینے کی سرحد پر پہنچے تو صبح ہو رہی تھی. ابھی ابھی لوگ اپنے گھروں سے نکل کے باغات اور کھیتوں کی طرف جا رہے تھے. میرے بھائی فضل نے لشکر وہیں بیرون مدینہ رکوا دیا کہ ایک دم سے لشکر اگر جائے گا شہر میں تو کہیں خبر نہ ہو جائے اس کو جس کا نام علی ہے, تو دشمن کو ہوشیار نہیں کرنا. تو ہم نے فضل سے کہا ہم خود جائیں گے, پہلے ہم پوچھیں گے, ہم یہ پتہ لگائیں گے علی کیسا ہے, پھر ہم آ کے تمہیں بتائیں گے, پھر اسے ڈھونڈ لیں گے. فضل نے کہا اچھا جاؤ. قمبر کہنے لگے ہم شہر میں داخل ہوئے, ابھی ہم اندر داخل ہوئے تھے, سورج نے ابھی سر نکالا تھا افق سے, روشنی ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی. میں نے دیکھا ایک جوان سامنے سے آ رہا ہے, اس کے کاندھے پر ایک بیلچہ رکھا ہوا ہے, اور خاموشی سے سر جھکائے ایک سمت جا رہا ہے. مجھے ایک ہی آدمی نظر آیا تو میں آگے بڑھا. میں نے اس سے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا یہیں شہر کا, مدینے کا. تو میں نے اس سے کہا اے بھائی تم علی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, جس طرح میں اپنے کو جانتا ہوں اسی طرح علی کو بھی جانتا ہوں. علی مجھ سے بہت مانوس ہے, میں علی سے بہت مانوس ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے. جیسی میں نے کہا آپ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے میری طرف نظر اٹھائی, اور جیسے ہی میرے چہرے پہ نظر پڑی بے اختیار انہوں نے پکار کے کہا صدقتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے یہ کیا کلمہ کہا. چونکہ میرے سمجھ میں بات نہیں آئی
تو میں نے اس سے پوچھا علی کیسا ہے؟ کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ جیسا ہے، بس اس کی رنگت میری رنگت جیسی ہے، اس کی قامت میری قامت جیسی ہے، اس کے بازو میرے بازو جیسے ہیں۔ کہ اچھا تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو بہت طاقتور لگتے ہو۔ کہاں تو وہ بھی میری طرح طاقتور ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہاں ہمیں اس کا سر کاٹنا ہے، اس کا سر اتارنا ہے۔ کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم اس سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے مجھ سے لڑ لو، اگر تم نے میرا سر کاٹ لیا تو تم اس کا بھی سر کاٹ سکتے ہو۔ اب یہ کہا تھا کہ فتح نے تلوار کھینچی اور حملہ کیا۔ کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم بہادر نہیں؟ لڑائی شروع ہو گئی۔ فتح نے وار کیا، آنے والے جوان نے بیلچہ اٹھا کے سامنے کیا، بیلچے پہ زر پڑی، تلوار ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کہ ہم انتظار کرتے ہیں اگر کوئی دوسرا ہتھیار ہو تو نکالو۔ فتح نے گرد اٹھایا، جوان نے بیلچے سے اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا۔ کہ بھئی 2 بار تو تم کر چکے، اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور کمر کے پٹکے کو پکڑ کے ایک بار ہاتھ سے بلند کرنا شروع کیا اور سر سے اوپر اٹھایا کہ اگر پٹک دوں تو ہڈیاں تیری چورا چورا ہو جائیں۔ لے یہ بیلچہ میں نے پھینک دیا۔ لے بیلچہ میں نے پھینک دیا۔ یہ کہہ کے علی نے مجھ کو زمین پہ آہستہ سے اتار دیا۔ تو میں نے پوچھا کیا علی بھی اتنا ہی بہادر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہی تو علی ہوں۔ اب بھی نہیں تو نے پہچانا؟ میں ہی تو علی ہوں۔ تو میں قدموں پہ گر پڑا۔ میں نے کہا آپ علی؟ میں نے تو ایسا انسان ہی نہیں دیکھا، آپ نے مجھے جان بخش دی، میں تو دشمن تھا آپ کا، آپ نے مجھے ختم نہیں کیا۔ لیکن یہ بتائیں گے ابھی آپ نے یہ کیا کہا تھا؟ صدقت یا رسول اللہ۔ کہا ابھی جب صبح میں گھر سے نکلا تو رسول اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے علی آج تمہیں ایسا ایک غلام ملے گا جو ساری زندگی تمہارا وفادار رہے گا۔ جب تیرا چہرہ دیکھا میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اب جملہ سن لو، اب کہیں قمبر ناراض نہ ہو جائیں، بیچ میں میرے بھی تو جملے سننے پڑیں گے۔ جملہ سن لو۔ ارے بھائی غلام محفل سجا کے آقا کا انتظار کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ آقا غلام کا انتظار۔ غلام بھی تو ایسا ہو، غلام بھی تو ایسا ہو۔ رسول اللہ کو بھی آمد کا پتہ ہے۔ مجھے غلامی میں لے لیجئے۔ قمبر کہنے لگے میں مولا کے قدموں سے لپٹ گیا، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ کہ کوئی شرط ہے غلامی کی؟ کہاں شرط؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت بھر دیجئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی بندگی کا توق میرے گلے میں ڈال دیجئے۔
اور تیسری شرط یہ کبھی اپنے سے مجھے جدا نہ کیجیے گا۔ علی نے کہا جا، تیری تینوں شرطیں منظور۔ اب بتا کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنے ملک کی پوری داستان سنا دی، پھر میں نے اپنے بھائی فضل کو بلوایا اور لشکر کو بھی بلوایا، پھر میں نے کھڑے ہو کے اپنے لشکر کے سامنے ایک تقریر کی اور اپنے بھائی کو میں نے بتایا کہ بھائی اشبوس تو جانے کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو آسمانی لوگ ہیں، اب ہم اپنے اسٹیج پر واپس نہیں جائیں گے۔ ہاں فضل، ہم نے اپنی حکومت تمہارے نام لکھ دی، اگر تمہارا باپ علی کے دین کو قبول کر لے تو تخت پہ بیٹھے، اگر وہ بات نہ مانے تو اسے ہٹا کے فضل تم تخت پہ بیٹھ جاؤ، لیکن میری بہن کو مدینے واپس کر دینا، اس کو مجھ تک پہنچا دینا، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ علی آگے آگے، فتح پیچھے پیچھے، مجھے کچھ کام تو بتائیں۔ تو علی نے کہا ہمارے یہاں کے آداب ہیں، کام بتانے سے پہلے ہم نام بتاتے ہیں۔ کتنا ہلکا جملہ لے گئے۔ ارے کام بڑا نہیں ہے، نام بڑا ہوتا ہے۔ آج کس کو معلوم کہ اس کا نام فتح تھا؟ بس اتنا کہا تھا کہ چکور بولا، عربی میں چکور کو کہتے ہیں کمبرا، کہ آج سے تجھے یہی کہہ کے پکاروں گا، آج سے تو کمبر ہو گئے۔ پہلے نام دیا، پھر کام دیا۔ میں علی کی غلامی میں آ گیا، مجھے کمبر کہہ کے پکارتے۔ اکیلے میں تنہائی میں سوچتا تھا کہ عربوں میں نام رکھنے کے طریقے ہیں، کتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، شیروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، لومڑی کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، پتھروں کے نام پہ نام۔ یہ علی نے ایک پرندے کے نام پر میرا نام کیوں رکھا؟ جب معرفت علی مجھے حاصل ہوئی تو میں بات سمجھ گیا، چونکہ میں غلامی میں آیا تھا اور اسلام غلامی کے خلاف ہے، اس لیے پرندے کا نام دے کر بتایا کہ پرندہ کھلی فضا میں پرواز کرتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ علی نے بتایا کھلی فضا میں سانس لو، تم غلام نہیں ہو، پرندے کی طرح سیر کرو، فضا میں جاؤ۔ جب میں کام پوچھتا تو یہی کہتے، جب چلیں گے تو یہ تلوار لے کر چلنا۔ بھائیوں، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ذوالفقار کو اٹھایا ہے۔ میرے دوستوں اور تفسیر سننے والوں سنو، آج تم علی کے گھوڑے کی شبیہ دیکھتے ہو تو چومنے کے لیے دوڑتے ہو، بارہا میں نے علی کے دلدل کو، علی کے ذوالجناح کو نہلایا ہے، سجایا ہے، لجام ڈالی ہے، رکاب رکھی ہے، زین رکھی ہے، اور جب میرا مولا سوار ہوتا تھا رکاب کو میں تھامتا تھا۔ کمبر اور تم برابر ہو۔ آج شبیہ آئے تو کمبر کی تقلید کرتے ہوئے ہم بھی علی کے ذوالجناح کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن گھوڑا اور تلوار اور اس کی محافظت، لیکن جو سب سے بڑی خدمت تمہارے اور میرے مولا علی نے مجھ کو عطا کی، جو کسی کو نہیں ملی، وہ یہ کہ علی کے وضو کا پانی میں لاتا تھا۔
علی کے وضو کا پانی بہلاتا تھا۔ 7 ہجری خیبر کی لڑائی ہو چکی تھی جب میں آیا۔ فضل حاکم ہوا حبش کا، اور اشبوس میرا چچا مارا گیا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کا دین قبول نہیں کیا۔ چونکہ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، فضل نے، چچا زاد بھائی نے، تو اس نے میری چھوٹی بہن کو حبش سے بھجوا دیا۔ اس کا نام میمونہ تھا۔ میں بہت خوش قسمت تھا کہ میں باہر علی کی خدمت انجام دیتا تھا، اور میری بہن میری شہزادی سیدہ کی خدمت انجام دیتی تھی۔ علی نے میرا نام قمبر رکھا اور میری بہن کا نام فضہ رکھا۔